अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। जनाब, बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर, पीटीआई पे बात करेंगे कि क्यों पीटीआई अब तक नाकाम रही है, क्यों पीटीआई इतनी इफ़ेक्टिव तहरीक नहीं चला सकी और जो मौजूदा लीडरशिप है उस पे उनके कारकुनान और उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं और इस हद तक कर रहे हैं कि अब तो इमरान खान साहब की अपनी फैमिली भी जो है वो उनको कोई ख़ास उम्मीद नहीं रही अपनी पार्टी से कि अब हलीमा खान साहिबा को खुद बाकायदा प्रैक्टिकली सामने आना पड़ा है और अब वो खुद हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जा रही हैं और मुख्तलिफ़ इलाकों में वो सरगर्मी कर रही हैं, इस तहरीक का आगाज़ कर रही हैं, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लोगों में जा रही हैं वो, और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग उनको पज़िराई भी दे रहे हैं। ऑब्वियसली इमरान खान साहब की वो हमशीरा हैं और उनको भी ग्रीवेंसेस हैं मौजूदा लीडरशिप से। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्या-क्या रीज़न्स हैं कि क्यों पीटीआई अब तक इफ़ेक्टिव तहरीक नहीं चला सकी। सलमान अकरम राजा ने भी इस हवाले से कुछ रोशनी डाली है, उसका भी हम ज़िक्र करेंगे। साथ में जनाब बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने भी अ, बड़ा ही कोई इंकशाफ किया है और बड़ा कंसर्निंग इंकशाफ किया है। उनकी खबर है कि जनाब के 28वीं नहीं बल्कि 33वीं तरमीम तक चीज़ें हैं और वो ड्राफ्ट जो हैं वो तैयार हो चुके हुए हैं। वो क्या हैं डिटेल, उस हवाले से भी मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन चूँकि सबसे पहले पीटीआई की बात करते चलते हैं, हम देख रहे हैं कि हलीमा खान साहिबा जो हैं वो बडग्राम पहुँच चुकी हुई हैं और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोगों ने उनका वेलकम किया है और घरों में, दुकानों की छतों पर भी आवाम ही आवाम थी। और इस पे हलीमा खान साहबा ने ख़िताब किया, क्या ख़िताब किया वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। जनाब, उनका कहना था कि इमरान खान को कैद रखने के लिए उन्होंने एक ख़ास अदालत बिठाई है। जब इमरान खान का केस इस अदालत में जाएगा तो वो कहेंगे 20 साल इमरान खान को जेल में रखें, ये ज़ालिम जज हैं। इस वक्त पाकिस्तान एक दस्तूर है और वो ज़ालिम का दस्तूर है जिसको चुप करके लोग ग़ुलामी कर रहे हैं। और इमरान खान ने कहा है कि मेरी ज़िंदगी इन ज़ालिमों के हाथ नहीं, अल्लाह के हाथ में है। आपने आइन और कानून, इंसाफ, अपने हकूक़ और हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होना है। उसके अलावा जनाब, आपका जज्बा देखकर हमें बहुत हौसला मिला है। इंशाअल्लाह आप लोग ही आगे चलकर इस मुल्क का मुस्तकबिल बनाएंगे। आप वो हैं जो इस ज़ालिम निज़ाम को मानने से इनकार किया है, आपने उसको भी कभी कबूल नहीं करना। और इमरान खान ने कहा है कि अगर आज आपने मौजूदा फ़िरौन और यज़ीद की ग़ुलामी कबूल कर ली तो आपकी नस्लें ग़ुलाम बना दी जाएंगी। मज़ीद उन्होंने कहा, जनाब हलीमा खान साहबा ने बडग्राम में ख़िताब करते हुए कि ये पाकिस्तान हमारा आवाम का है और इस पाकिस्तान में किसी ज़ालिम, फ़िरौन या यज़ीद की जगह नहीं है। ये आपका मुल्क है और आपने फ़ैसला करना है कि मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कब बहाल करवाना है। इमरान खान को अपनी कौम पर जेल में बैठकर पूरा यकीन है कि कौम निकलेगी। इमरान खान को 3 साल से नाहक कैद कर रखा है और इमरान खान को 9 महीनों से कैद तन्हाई में डाल रखा है और उनको यकीन था कि इमरान खान को कैद कर लेंगे, आवाज़ बंद कर देंगे तो लोग इमरान खान को भूल जाएंगे। लोगों, क्या आप इमरान खान साहब को भूल गए? और उस पे बड़ी तादाद में लोगों ने शोर किया और इंश्योर किया कि नहीं, हम इमरान खान साहब को याद रखे हुए हैं। और ऑब्वियसली मौजूदा लीडरशिप पे तनकीद भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। अब हम देखेंगे कि 5 अगस्त को इमरान खान साहब को 3 साल हो जाएंगे जेल में और अब तो मेरे ख्याल से 9 माह से ज़्यादा अरसा हो गया कि उनको कैद तन्हाई में रखा गया और अभी तक मौजूदा लीडरशिप इस काबिल नहीं है कि वो कोई राह नहीं निकाल पाई और कोई सल्यूशन नहीं निकाल पाई, कोई मुलाकात का ही बंदोबस्त नहीं कर पाई, रिहाई तो दूर की बात है। अब जनाब सलमान अकरम राजा ने कुछ इंकशाफात किए हैं। उन्होंने एक्स स्पेस में गुफ्तगू की है और उनके बकौल वो कहते हैं कि जनाब अक्टूबर 2025 के बाद इमरान खान से बरह रास्त मुलाकात और रब्ता तकरीबन ख़त्म हो गया। उस दौरान पार्टी में मुख्तलिफ ग्रोह बन गए और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से अंदरूनी इख्तलाफात और सियासी कशमकश पैदा हुई। जनाब वो उस स्पेस में डिस्कशन यही कर रहे थे कि तहरीक अब तक कामयाब क्यों ना हुई, तो उसके फैक्टर्स सलमान अकरम राजा साहब दे रहे थे। उनके बकौल के जी क़यादत का कहना था कि उस वक्त तनकीद का जवाब नहीं दे रहे, इस वक्त तनकीद का जवाब नहीं दे रहे, मुनासिब वक्त पर इमरान खान से मुशावरत के बाद तमाम सवालात के जवाब दिए जाएंगे। लाहौर एहतजाज के हवाले से सरगर्मियों से जमूद टूटा मगर शुरा की तादाद महदूद रही और बड़े इज्तिमात नहीं हुए।
پھر جناب 24 نومبر کی کال کے حوالے سے اس ایکس اسپیس میں یہ بات کی گئی کہ متاثرہ خاندانوں تک رسائی میں مشکلات اور مبینہ دباؤ کی وجہ سے محدود شواہد پر شکایت دائر کی گئی، قانونی کارروائی میں تاخیر ہوئی اور شواہد نہ ہونے سے مقدمہ آگے بڑھانا مشکل رہا، خاندانوں نے دباؤ اور خوف کی وجہ سے گریز کیا اور بڑے احتجاج کے لیے بھاری مالی وسائل درکار ہیں، جبکہ پارٹی فنڈنگ اور مالی پابندیوں کا سامنا کر رہی ہے۔ لاکھوں افراد کا احتجاج تبھی ممکن ہے جب عوام اپنی مرضی سے بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلیں، یہی حقیقی عوامی تحریک ہے۔ یعنی جناب وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم پہ اتنی مجبوری ہیں، پارٹی کی فنڈنگ بھی ختم ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کوئی احتجاج کر سکیں، اس کے لیے اوبویسلی پیسہ چاہیے ہوتا ہے، فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے، تو وہ موجود نہیں ہے پارٹی کے پاس۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو امید کر رہے ہیں کہ عوام اپنی مددات خود ہی عمران خان صاحب کے لیے نکلے، یہ جو ہے نا موجودہ قیادت کے حالات ہیں۔ اور پھر وہ مزید جناب ڈسکشن ہوئی تو اس میں بات آئی کہ بیرون ملک سے فنڈنگ بڑے پیمانے کی تحریک کے خراجات کے لیے کافی نہیں، وسائل ملک کے اندر سے پیدا کرنے ہوں گے، انقلاب 20,000 کا نام نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ پارٹی کی تاریخ میں پہلی بار عمران خان صاحب سے 9 ماہ سے رابطہ منقطع ہے اور وہ فیصلے اور تنازعوں کے حل جو منٹوں میں خان صاحب کی ہدایت پر ہو جاتے تھے اب طویل بحث میں الجھ جاتے ہیں، اور اس دوران ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پارٹی کو سازشوں کا نشانہ بنایا گیا، پارٹی کے اندر سے ناکام کوششیں کرائی گئیں جن کا پارٹی کے اندر عمران خان صاحب کے سینئر ترین ساتھیوں نے مقابلہ کیا، ان کا شکر گزار ہوں۔ ایک حملہ سوشل میڈیا کا ہے جس میں 3 عناصر شامل ہیں، ایک وہ جو پارٹی کے مخالفین کی میڈیا ٹیم کا باقاعدہ حصہ ہیں، دوسرے وہ جو پارٹی کے اندر عہدوں کے خواہشمند ہیں اور کسی نہ کسی راستے کو کی دیوار سمجھتے ہیں، اور تیسرے وہ جو خلوص دل سے عمران خان صاحب کی رہائی اور پارٹی کی کامیابی چاہتے ہیں۔ یہ تیسرا عنصر جو شیل نوجوانوں اور واقعات نہ جاننے والے بزرگوں پر مشتمل ہے۔ لاہ عمل دو کا نعرہ آسان ہے، کامیاب لاہ عمل کو سمجھنا اور اپنانے کے لیے عقل اور سمجھ درکار ہے۔ انقلاب ایک ٹرک اور 20-30 ہزار کا نام نہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب آج ہی ہمارے ساتھ ہوں۔ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسے نہیں تم لوگ کہتے ہو کہ جی ہم کر لیں، ہمارے بڑے مشکل حالات ہیں، اور یہ وہ خود بھی مان رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کی اپنی پارٹی میں گروہ بندیاں ہیں، اختلافات ہیں اور مختلف انخلافات ہیں، کوئی تنازع ہوتا ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، تو جناب وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب سے کانٹیکٹ تھا تو تب وہ معاملات آسانی سے حل ہو جاتے تھے، اب وہ اتنے الجھ جاتے ہیں کہ اس میں ہی کافی ٹائم درکار ہو جاتا ہے، اور اوبویسلی ان ساری باتوں میں اتنی مایوسی اور اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے جیسے مطلب آپ اس قابل ہی نہیں ہو، پھر نا آپ یہ وجوہات دے رہے ہو۔ کمال تو یہی ہے نا کہ ان گیون سرکمسٹانسز میں آپ کیا ایسا کرو گے، کس طرح سے جو آپ دلیلیں دے رہے ہو، جو آپ تعویلیں ہمیں دے رہے ہو، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے پھر کہ آپ پھر کوئی بھی تحریک چلانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جی آئیڈیل سچویشنز نہیں ہیں۔ تحریکیں تو وہیں چلتی ہیں نا کہ جو آپ کے جو ہے آئیڈیل حالات نہ ہوں اور مشکل حالات ہوں، انفیوریبل کنڈیشنز ہوں، اسی میں ہی تحریکیں بنتی بھی ہیں، تشکیل بھی پائی جاتی ہیں، ایجاد بھی ہوتی ہیں اور پھر چلائی بھی جاتی ہیں۔ اوبویسلی انفیوریبل کنڈیشنز میں ہی یہ تحریکیں جنم لیتی ہیں، فیوریبل کنڈیشنز میں تھوڑی نا طریقے جنم دیتی ہیں۔ تو اگر آپ کہیں کہ سب کچھ آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق ہو، ساری کنڈیشنز، تو پھر آپ کوئی کامیاب تحریک چلا سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا مشکل ہے، نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، پھر ہماری اتنی گروہ بندی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ایک گروپ جو عہدوں کا خواہشمند ہے وہ مسئلے کرتا ہے، سوشل میڈیا ان کا بہت بڑا ایک ان کے لیے ایک ٹف ٹائم ہے۔ تو یہ جناب وہ کہتے ہیں کسی کو کوئی ابہام نہ رہے، ہمارا مقصد وطن عزیز کو مفاد پرستوں کے چنگل سے آزاد کرانا ہے۔ جس ملک میں الیکشن کو ریاست مذاق بنا دے وہاں انقلاب کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ جناب انقلاب ایسے نہیں آتے، ایسی باتوں سے انقلاب نہیں آتے جیسی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ خیر انقلاب خوف زدہ عدالتوں میں نہیں آتا، انقلاب اور انتشار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک جنونی ٹولہ دیوار سے ٹکرا کر پاش ہو سکتا ہے پر انقلاب نہیں لا سکتا۔ انقلاب جوش اور سمجھ بوجھ دونوں کا تقاضا کرتا ہے۔ انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ واقعات کی سچائی کو سمجھا جائے اور نیک نیت سے حکمت عملی بنائی جائے۔ بالکل جناب ہم یہی کہتے ہیں کہ حکمت عملی بنائی جائے، لیکن وہ حکمت عملی کب بنائی جائے گی؟ صرف باتیں، خالی خواب،
یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کب آپ کا اپنا کارکن آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جناب کب آپ ہمیں لائحہ عمل دیں گے پریکٹیکلی. مد مقابل کی بربریت اور بے شرم طاقت کو بھی سمجھا جائے. مجھے کہا جاتا ہے کہ صرف جوشیلے نعرے لگاؤں، یہ نہ کہوں کہ کب اور کہاں کتنے لوگ تھے، یہ نہ کہوں کہ پارٹی لوگ لائے تو بڑا خرچہ ہوتا ہے، اور لوگ بنگلہ دیش یا بھارت کی طرح خود نکلیں تو ریاست بے بس ہو جاتی ہے. میں ہمیشہ سچ بولوں گا. مقصد عمران خان کی رہائی اور قوم کے کو حقیقی آزادی دلانا ہے، اور غریب کے بچے کی تعلیم اور خوراک اور ملک میں روزگار پیدا کرنا عمران خان کے اولین مقاصد تھے. لیکن انفارچونیٹلی آپ لوگ یہ سارے آبجیکٹیوز بھول چکے ہوئے ہیں. مری پڑی ہے، ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہے یہ پوری کی پوری اپوزیشن. آپ دیکھ لیں کہ ڈیلی کی بیسس پہ پیٹرول کی قیمتیں کس طرح سے بڑھائی جا رہی ہیں. 400 کے قریب تو اب پیٹرول پہنچ چکا ہے. بٹ کدھر ہے آپ کی اپوزیشن؟ نہ کریں. آپ ایشو بیسڈ تو احتجاج کر سکتے ہیں نا. آپ عمران خان کے لیے نہ کریں، کم از کم اس معاملے میں عوام کے ایشوز پہ ہی آپ اکٹھے ہو جائیں اور کوئی احتجاج کر لیں. کوئی کامن بیک گراؤنڈ، اپنے کامن انٹرسٹ، میوچل انٹرسٹ کی بیسس پہ آپ باقی اپوزیشن جماعتوں کو اپنے ساتھ ملائیں، اپنا کوئی اتحاد بڑھائیں، اور پھر عوامی ایشوز پہ آپ اپوزیشن کریں. کہاں ہے اپوزیشن؟ کوئی پریشر محسوس کر رہی ہے موجودہ گورنمنٹ؟ اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. عمران خان کے دور میں جب ذرا سا پیٹرول مہنگا ہوتا تھا، یہی اپوزیشن جو موجودہ حکومت ہے اتنا شور مچاتی تھی کہ آپ تک وہ سیک پہنچتا تھا. لیکن آج کی اپوزیشن اٹس آل ڈیڈ. مطلب کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی پریشر آپ بلڈ کر سکتے ہیں. اور یہ تو آپ لوگوں کے حالات ہیں جناب. اور آپ پھر کہیں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. ایوری بڈی نوز، سب مانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے حالات فیوریبل نہیں ہیں، مشکل حالات ہیں. عوام نے جو کام کرنا تھا وہ کر دکھایا ہے. عوام نے 28 فروری کو آ کر ووٹ دے کے اپنا کام کر دکھایا ہے. اب آپ کا کام تھا کہ آپ نے کس طرح سے ایک پروٹیسٹ کو آرگنائز کرنا ہے. کس طرح سے آپ کو عمران خان نے بولا تھا نا، جنید اکبر کو ڈیوٹی دی تھی نا کہ آپ اپنی پارٹی کی تنظیم سازی کریں. کہاں گئی وہ تنظیم سازی؟ کیوں نہیں کی ابھی تک؟ اور پھر آپ کے چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب کو کہا گیا تھا کہ جی آپ کوئی لائحہ عمل دیں ان کی رہائی کے لیے. کہاں ہے وہ لائحہ عمل؟ کیوں وہ خاموش بیٹھے ہیں؟ ایک جلسے کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں ہم جلسہ کریں گے. وہ جلسہ کیا پشاور میں جو جس جلسے کی بات کی ہے، اس جلسے کا کیا امپیکٹ ہونا ہے؟ اس دن آپ لوگوں نے جلسہ کر لینا ہے اپنے ہی صوبے میں، اور پھر اس کے بعد آپ گھروں کو واپس چلے جائیں گے. کیا امپیکٹ ہونا ہے؟ کیا پریشر بلڈ ہونا ہے؟ اگر جلسہ ہو آپ کوشش کریں آپ آ کے کہیں اور خیبر پختونخوا کے علاوہ کہیں اور جا کے آپ کریں تو کوئی پتہ بھی چلے کہ حکومت کو کچھ سیکھ بھی پڑے. عوامی ایشوز پہ آپ جلسہ کریں، کیوں نہیں اجازت ملے گی آپ کو؟ لیکن خیر پریورٹیز ہی نہیں ہے نا اپوزیشن. کم از کم جو اپوزیشن کا رول ہے کم از کم وہی چلیں. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تک رہائی ناممکن ہے، بڑے مشکل حالات ہیں، ہم سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہوئے ہیں. جو چاہتے نہیں ہیں ملوانا وہ نہیں چاہیں گے. ہمیں قانون سے کوئی، عدالتوں سے کوئی انصاف ملنے کی امید نہیں ہے، تو چھوڑ چلیں، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. کم از کم ادھر جو ایز اے اپوزیشن جو آپ کا رول ادا کرنا ہے وہ تو کر لیں. ایٹ لیسٹ اسمبلیوں میں باہر عوام کے لیے ہی بول لیں. کتنے زیادہ ایسے ایشوز ہیں، چاہے وہ بجلی کا ہو، چاہے یہ پیٹرولیم پہ جو لیوی بڑھائی جا رہی ہے، جو ڈیلی کی بیسس پہ جو یہ ریٹس بڑھائے جا رہے ہیں اور کس حساب سے بڑھائے جا رہے ہیں، اور جو مہنگائی جس نے پاگل کر دیا ہوا ہے، اس پہ ہی کم از کم آپ اپنی سیاست کر لیں تو شاید بہتر ہو جائے. شاید کوئی آپ تحریک جنریٹ کر سکے. بٹ نو، خیر ہیلے بہانے ہی سارے ہیں. دوسری ایک خبر آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. حامد میر صاحب نے ایک انکشاف کی ہے، اور وہ کہتے ہیں جناب کہ صرف 28ویں ترمیم نہیں آئے گی بلکہ 29ویں بھی آئے گی، 30ویں بھی آئے گی، 31 بھی آئے گی، 32ویں بھی آئے گی، 33ویں بھی آئینی ترمیم آئے گی. وہ کہتے ہیں جی میں نے وہ ڈاکومنٹ دیکھی ہے جو آئین پاکستان میں ترمیم کا گرینڈ ڈیزائن ہے. ایک سابق اٹارنی جنرل نے جو تجاویز دی ہیں ان کے مطابق کہانی 32ویں 33ویں ترمیم تک جائے گی. اور شہباز شریف کی ٹیبل پر جو فائل پڑی ہے اس میں 28ویں ترمیم بھی ہے، 29ویں ترمیم بھی ہے، 30ویں ترمیم بھی ہے، 31ویں ترمیم بھی ہے، 32ویں بھی ہے، اور 33ویں ترمیم بھی موجود ہے. اور مزید انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے کچھ سینئر وزراء جن کو لگتا ہے کہ ان کا پورٹ فولیو بدل دیا جائے گا
یا ہمیں کابینہ سے نکال دیا جائے گا، تو وہ لاہور جا کر رونا دھونا کرتے ہیں تو معاملہ ٹل جاتا ہے۔ اب یہ سینئر وزراء کون ہے؟ پتہ ہی ہے ہمیں کہ خواجہ آصف ہوں گے، جو کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح کے وہ متنازع بیانات دیتے رہتے ہیں، یا پھر احسن اقبال صاحب ہوں گے، کیونکہ ان کی وزارت نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی، کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی۔ تو یہ خبریں تھیں کہ جی کیبنٹ میں کچھ تبدیلیاں ہوں گی، کچھ چینجز ہوں گے، کچھ وزراء ہٹائے جائیں گے۔ تو یہ دو مین سینئر وزراء تھے جن کی پورٹ فولیو چینج کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، یہ انہوں نے جناب کہا ہے۔ اور باقی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے رانا ثناءاللہ نے جو ہے نا کہا کہ 3,000 ارب کی کرپشن کی ہے پیپلز پارٹی نے۔ یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے پیپلز پارٹی پر الزام لگایا۔ اب جب ان سے یہ پوچھا گیا، شہزاد اقبال کے پروگرام میں وہ آئے ہوئے تھے ایز اے گیسٹ، جیو کے پروگرام ہے، تو شہزاد اقبال صاحب نے پوچھا کہ جناب آپ نے پیپلز پارٹی پر 3,000 ارب کی کرپشن کا الزام لگایا ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ کو یہ سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں، یہ معاملہ ہمارے درمیان ہے، آپ کو اس میں تکلف کرنے کی یا تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہزاد اقبال صاحب نے مزید کہا کہ شاید آپ نے جو کچھ کہا آپ اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہے ہیں، جس پہ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میں کیوں پیچھے ہٹوں گا، آپ کو جواب دہ نہیں، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پچھلے 10-15 سال جو کام کیا وہ چھوڑ دیں۔ پھر ان سے سوال کیا کہ آپ نے 3,000 ارب کی کرپشن کا الزام لگایا ہے، اب سوال تو ہوگا نا کہ کیا یہ کرپشن ہوئی ہے نہیں ہوئی، آپ نے کسی پہ جو الزام لگایا ہے تو آپ سے سوال تو پوچھیں گے کہ جناب بتائیں کرپشن ہوئی ہے تو بتائیں کہاں ہوئی ہے، کچھ ثبوت دیں، کچھ ایسا دیں، آپ نے اتنی بڑی ایلیگیشن لگائی ہے، کوئی کم کرپشن تو نہیں ہے، 3,000 ارب ایک اماؤنٹ ہے، جس میں جناب رانا ثناءاللہ صاحب نے جواب دیا کہ وہ بعد میں دیکھیں گے، جب اس کی کوئی انکوائری ہوگی تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ ساری جناب ڈیولپمنٹ ہے۔ اب آگے دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ایک دوسرے پہ دھواں دھار بیانات کا سلسلہ جاری ہے آزاد کشمیر میں الیکشنز کے حوالے سے، اور دونوں اپنی مہم زور و شور سے وہ چلا رہے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس دن ایک دو دفعہ انہوں نے بڑی وہاں پہ تقریریں کی ہیں آزاد کشمیر میں، پھر اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے پہ جو ہے باتوں کی گولہ باری ہو رہی ہے، کبھی ادھر سے ایک تنقید آتی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، پھر ادھر سے جواب آتا ہے نون لیگ کی طرف سے، اور ایک دوسرے کے خلاف جی بڑے ہم خلاف ہیں، اور اتحاد وفاق میں ہمارا اتحاد ہے، یعنی کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے مطلب کے لیے ہم یکجا ہیں، اکٹھے ہیں، اور جہاں مطلب پورا ہوا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے الگ الگ ہو گئے ہیں۔ وہ مشتاق احمد ڈاکٹر سینیٹر جو ہے مشتاق احمد صاحب، انہوں نے بڑا ایک انٹرسٹنگ ایک تبصرہ کیا کہ جو ہے نا رائیونڈ کی شہزادی اور سندھ کا آئی تھنک شہزادہ، انہوں نے جو ہے نا فکس میچ وہ کھیل رہے ہیں، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو اس طرح کا خیر ملتا جلتا وہ بیان تھا، تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دونوں جو ہے نا، دونوں کو پتہ ہے، سب ڈیسائیڈڈ ہے، صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کے بیان بازیاں چل رہی ہیں۔ وہ ہم نے گلگت بلتستان کے الیکشنز میں بھی دیکھا تھا، وہ ہم آزاد کشمیر میں بھی دیکھیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں کیا ہوا، بعد میں دونوں نے مل کے وہاں پہ حکومت بنا لی ہے، ادھر بھی ایسے ہی کچھ ہوگا۔ سو آپ لوگوں نے بالکل ان کے بیانات زیادہ سیریس نہیں لینے، کوئی ان کو عوام کا دکھ نہیں ہے۔ خیر دیٹس آل فار ٹوڈے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔